मुलज़मा अनमोल पिंकी के खिलाफ पुलिस की हाई वोल्टेज तहकीकात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में कई अहम शख्सियात और कई अहम मोहरे शिकंजे पे आ गए हैं और इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में पुलिस की जानिब से मुल्क गिर गिरफ्तारियों का अलर्ट भी सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब खातून मुलज़मा का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद आज उन्हें कराची की मकामी अदालत में जज साहब के सामने जब पेश किया गया तो खातून मुलज़मा पिंकी ने वहाँ पे शोर शराबा भी किया, पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की, पुलिस एहलकारों को धमकी भी दी और जज साहब के साथ कुछ मुकालमे भी हुए। वो मुकालमे क्या थे, अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या है और फिर हाई वोल्टेज तहकीकात में पुलिस को ब्रेक थ्रू क्या मिला है, इन तमाम तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है, जो सिस्टम की जानिब से PTI को ज़ोरदार झटका पहुंचाया गया है, ये झटका क्या है, PTI के लिए बुरी ख़बर क्या है, फिर ये तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी खातून मुलज़मा अनमोल पिंकी के मंशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क पर जो पुलिस की जानिब से हाथ डाला गया है, जब पहली मर्तबा खातून पिंकी को अदालत में लाया गया और मीडिया की जानिब से उन्हें प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश करने की जब वीडियो नशर की गई, टेलीकास्ट की गई, तो तहलका मच गया। मैं यहाँ पे आप देखने वालों को रिकैप देना चाहूँगा और आज की अदालती कार्रवाई के साथ उसका कंपैरिजन भी करूँगा कि जब पहली समात पे खातून को लाया गया था उसका जिस्मानी रिमांड नहीं मिल सका था, खातून को जुडिशल कर दिया गया था, खातून को प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया गया था और खातून के साथ सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार था, कोई खातून पुलिस एहलकार भी खातून के साथ मौजूद नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ये मामला मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल हो चुका है, तो आज खातून मुलज़मा को बुरके में लाया गया, चेहरा ढांप के अदालत में पेश किया गया और वो पुलिस जो कि एक एहलकार के साथ मुलज़मा को अदालत में पेश कर रही थी, आज कराची की मकामी अदालत में तफ्तीशी अफसरानों की भी लाइंस लगी हुई थी जो खातून मुलज़मा का जिस्मानी रिमांड हासिल करना चाहते थे, बल्कि जो अदालती अहाता था वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। और जब खातून को सिक्योरिटी हिसार में बुरके के साथ चेहरा ढांप के अदालत में पेश किया गया तो कमरा अदालत में चेहरे से जब नकाब हटाया गया या पर्दा हटाया गया तो खातून मुलज़मा की जानिब से कमरा अदालत में पुलिस एहलकारों को ये कह के वार्निंग दी गई कि तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पिंकी है। और फिर खातून मुलज़मा की जानिब से कमरा अदालत में शोर शराबा किया गया, पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की गई और जज साहब को मुखातब करते हुए खातून मुलज़मा का ये कहना था कि मुझे इन्होंने 22 से 23 दिन से गिरफ़्तार किया हुआ है, मुझे लाहौर से पकड़ा गया, 5 से 6 एहलकारों ने मुझे पकड़ा। खातून का गुस्सा देख के, खातून का शोर शराबा देख के और फिर खातून मुलज़मा की जानिब से कमरा अदालत में ये भी कहा गया कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जज साहब उनसे मुखातब हुए और खातून मुलज़मा से कहा कि आप आराम से बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं, आपको कमरा अदालत में हरासा नहीं किया जाएगा। आज वकील भी पेश हुए अनमोल पिंकी की तरफ से, पीर हिदायतुल्लाह, उनकी जानिब से जज साहब से कहा गया कि कमरा अदालत जो है इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए। जज साहब ने कहा कि कमरा अदालत का दरवाज़ा बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तसल्ली रखें कि आपका वकील साहब, आपका जो मौक़िफ़ है और आपकी क्लाइंट खातून मुलज़मा का जो मौक़िफ़ है, मुकम्मल आपका जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, सबका सब सुना जाएगा। और फिर जज साहब की तरफ से तमाम तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान तमाम के तमाम तफ्तीशी अफसरान और जो मुकदमे के रिकॉर्ड हैं वो अदालत में मौजूद होने चाहिए। जज साहब ने इस्तफसार किया कि 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद आप मुलज़मा को अदालत में पेश कर रहे हैं, अब तक की तहकीकात क्या है, अब तक की प्रोग्रेस क्या है। और जो प्रोग्रेस पेश की गई उस पर जज साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके बाद खातून मुलज़मा पिंकी ने कहा, अदालत से मुखातिब हो गए
کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. مجھے لاہور میں وین میں بٹھا کے یہاں پہ لایا گیا اور میری پوری فیملی کے خلاف انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. لیکن کمرہ عدالت میں جس کیس میں جسمانی ریمانڈ کے اختتام کے بعد خاتون ملزمہ کو لایا گیا تھا، تفتیشی نے عدالت سے یہ کہا کہ خاتون ملزمہ جو ہیں وہ بڑی شاطر ہیں، اپنا بیان بدل لیتی ہیں. 2 بندے ہم نے مزید گرفتار کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہولت کار ہیں منشیات کے اس منظم نیٹ ورک کے خاتون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو گرفتار بھی کرنا ہے. غیر ملکی باشندے بھی اس میں شامل ہیں اور تازہ ترین اس میں اپڈیٹس یہ ہیں کہ خاتون ملزمہ کا جو موبائل ہے اس کا فرینزک بھی کرا لیا گیا ہے. ملزمہ کیسے یہ ساری سپلائی کرتی تھی اس سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں تحقیقات میں سامنے آئی ہیں. تفتیشی نے عدالت کو بتایا کہ جو رائڈر تھے خاتون کے، ان رائڈرز کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ کہا گیا ملزمان کی طرف سے کہ مقدمے جعلی بنائے جا رہے ہیں، جھوٹے جو ہے وہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تمام کے تمام مقدمات پرانے ہیں اور خاتون کا بھائی لاہور میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے. اور پھر آگے چل کے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جو ملزمہ کا موبائل فون کسٹڈی میں لیا گیا ہے اس موبائل فون سے 800 نمبر ملے ہیں دیگر لوگوں کے، جس میں 100 سے زیادہ ان کے ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ ایکٹیو تھے. ان کا پیچھا بھی کیا جائے گا، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور خاتون ملزمہ اتنی بااثر ہیں کہ آج تک گرفتار نہیں ہو سکیں. اور پھر آگے چل کے تفتیشی نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ملزمہ نے منشیات کی فروخت کے لیے اپنا الگ سے برانڈ بنا رکھا تھا. اب ناظرین جو الگ برانڈ بنانے والی بات ہے، تفتیشی نے عدالت کو یہ بتایا کہ برانڈ کی ڈبیاں بھی ملی ہیں، برانڈ کی ڈبیاں بھی ملی ہیں. کل کراچی پولیس کے جو چیف ہیں ان کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا تھا، دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جو برانڈ خاتون ملزمہ انمول پنکی نے بنایا تھا یہ اس کا برانڈ ہی اسے منطقی انجام تک پہنچائے گا، یہ برانڈ ہی اسے عدالت سے سزا دلوائے گا. تو کمرہ عدالت میں عدالتی کارروائی جاری تھی تو انمول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے میرے خلاف جو مجھے پکڑا گیا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، میرا سابق شوہر جو ہے یہ سب کچھ کروا رہا ہے. جج صاحب نے خاتون سے پوچھا کہ سابق شوہر آپ کے خلاف ایسا کیوں کرے گا، آپ کو کیوں پکڑوائے گا؟ خاتون نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اس وجہ سے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جج صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ نے خلا لی تھی یا آپ کو طلاق دی گئی؟ خاتون ملزمہ پنکی نے عدالت کے استفسار پہ بتایا کہ طلاق دی گئی اور یہ شادی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھی. تفتیشی نے یہاں پہ انٹروین کر کے عدالت کو یہ بتایا کہ 14 سال قبل پہلے شوہر نے جو ملزمہ ہیں اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شادی انہوں نے ایک لاہور کے ڈی ایس پی کے ساتھ کی تھی. کراچی میں 200 افراد کے ساتھ ان کا لنک تھا، کراچی میں ان کی جائیدادیں بھی موجود ہیں اور منشیات بنانے کی ویڈیو بھی خاتون ملزمہ کے موبائل سے ریکور کی گئی ہے. بہت شاطر ہے، اپنے دیا گیا بیان ہر بار بدل لیتی ہے. خریداروں کی شناخت بھی تفتیشی کی طرف سے کہا گیا کہ جو اس سے منشیات خریدنے والے ہیں ان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، ان کو بھی پکڑا جائے گا. اور 4 لوگوں کے نام، 4 ملزمان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. مزید ملزمان کے جو نام ہیں ان کے نام بھی ECL میں شامل کیے جائیں گے. تو خاتون ملزمہ کے جو وکیل تھے، جب تفتیشی نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تو اس کی مخالفت کی گئی خاتون ملزمہ کے وکیل پیر ہدایت اللہ کی طرف سے. ان کی طرف سے عدالت میں یہ بتایا گیا کہ خاتون کو بہت پہلے لاہور سے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے جسمانی ریمانڈ کے لیے خاتون کو آج عدالت میں پیش کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہفتے کے روز نہیں بلکہ 3 دن کا جو جسمانی ریمانڈ تھا خاتون ملزمہ کو جمعے کے دن عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا. جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کا جو آرڈر ہے بڑا واضح ہے، خاتون ملزمہ کو آج ہی عدالت میں پیش کیا جانا تھا. اگر آج پیش پولیس نہ کرتی اور پیر کے دن اگر لایا جاتا تو اس صورت میں پولیس کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس عدالت کی جانب سے جاری کیا جاتا. خاتون کے وکیل نے کہا کہ تمام مقدمات جعلی ہیں، لاہور سے پکڑا گیا ہے، اب بدنیتی کی بنیاد پہ ان کے خلاف یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں
اور جو برانڈ کی یہاں پہ بات کی گئی، یہ برانڈ بھی پولیس کی جانب سے جعلی خاتون کے خلاف بنایا گیا ہے، اس کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے، مقدمے کا ایویڈنس تیار کرنے کے لیے۔ خاتون کا کوئی برانڈ نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہ تفتیشی کے دلائل سننے کے بعد اور تفتیشی کے ساتھ ساتھ ملزمہ کی بات سننے کے بعد، ملزمہ کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد، جو جسمانی ریمانڈ دینے نہ دینے کا جو معاملہ تھا اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ عدالت کی جانب سے خاتون کے خلاف جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جب تک میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک عدالت کا محفوظ کیا گیا فیصلہ اناؤنس نہیں کیا گیا، اور جج صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جس وکیل نے بھی، جو ملزمان کا وکیل اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کمرہ عدالت میں اس کے ساتھ ملاقات کر لے اور پھر خاتون کو یہاں سے لے جایا جائے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو پولیس جو ہے اب خریداروں پر بھی ہاتھ ڈالنے والی ہے، اور جو موبائل ہے اس کا فرانزک بھی کرا لیا گیا ہے، اور گرفتاریوں کا الرٹ جو ہے جو پولیس کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی کرنے ہیں۔ رائڈر جو کہ اہم مہرے تھے خاتون کے، ان کو گرفتار بھی کرنا ہے، اور جو اس سے پرچیز کرنے والے، منشیات خریدنے والے جو اہم بااثر لوگ ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہے، ان کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بڑا بریک تھرو آج عدالت کے سامنے تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے عدالت کے سامنے، جج صاحب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی خبر پہ آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کیا زوردار جھٹکا سسٹم کی طرف سے ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا، اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ ڈائریکٹلی مطالبے کے ساتھ ساتھ کچھ مطالبات اچکزئی صاحب کے ذریعے اور راجہ ناصر عباس کے ذریعے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں شخصیات، چاہے اچکزئی صاحب ہوں چاہے راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، یہ اپوزیشن الائنس میں اہم شخصیات ہیں۔ اچکزئی صاحب تو چیئرمین ہیں حکومت کے خلاف الائنس کے۔ تو جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کی طرف سے سینٹ کے ایوان میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو جیلوں میں جا کے سیاسی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کرے۔ اب سیاسی قیدی راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جسے آپ کسی سیاسی معاملے پر گرفتار کر کے آپ جیل میں ڈال دیں۔ خان صاحب کے خلاف تو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، کنوکشن ہو چکی ہے، توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے۔ تو یہ اس میں میرا اختلاف ہو سکتا ہے آپ دیکھنے والوں کے ساتھ، یا آپ کا میرے ساتھ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب سیاسی قیدی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سینٹ کے ایوان سے کیا، بلکہ قومی اسمبلی میں بھی یہی مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے دہرایا گیا، جس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کب ہوگی، ملاقات کب کروائی جائے گی، بندشیں کب ختم ہوگی، یہ باتیں وہاں پہ کی گئیں۔ اس کے بعد ناظرین سسٹم کی طرف سے تحریک انصاف کو جواب دیا گیا کہ یہ جو آپ سیاسی کمیٹی بنے، سینٹ ارکان کی بنے، وہ جیلوں میں جائے، سیاسی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کرے، یعنی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے، حکومت کی طرف سے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسی کمیٹی بنا کے جیلوں میں خاص قیدیوں سے ملاقات کے لیے اس کمیٹی کو بھجوایا جائے، بلکہ سسٹم کی طرف سے تحریک انصاف کو یہ پیغام دیا گیا کہ سیاسی جو ملاقاتیں کی گئیں، سیاسی ملاقاتوں کی قانون اجازت نہیں دیتا، اور ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور سوال جو پاکستان تحریک انصاف اٹھاتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل کیوں لایا گیا؟ اس پر بھی حکومت نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ کہنا کہ رات کو عمران خان صاحب ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، انہیں ہاسپٹل کیوں لایا گیا، حکومت کی طرف سے طارق فضل چودھری نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی جو ہے وہ پوچھ کے نہیں آتی کہ اس کے دن میں آنا ہے یا رات میں آنا ہے۔ جب بھی کسی قیدی کو، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے بشرا بی بی صاحبہ ہو، کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی، دن کے وقت میں ہو رات کے وقت میں ہو، انہیں ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ اور ساتھ میں اپنے حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف عمران خان کو تمام جو رولز کے مطابق سہولیات ہیں وہ سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، اور بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو بھی علاج معالجہ ہے، بہترین علاج معالجہ
ان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کی جیل میں ہوئی ہے یا ہاسپٹل میں لا کے ان کی گئی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا جو علاج معالجہ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اپنے اس موقف پہ قائم ہے، اور تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے ذاتی معالجین سے ان کا میڈیکل معائنہ کروایا جائے۔ لیکن حکومت نے فی الحال انکار کر دیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ، یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔